अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर आज़म बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसको बने हुए 80 साल का अरसा हो गया, यानी जनरल असम्बली 80 साल की हो गई है। और इस 80 साल में देखा जाए तो जनरल असम्बली के चेहरे पर वहशत, गुर्बत, माहौलियाती आलूदगी, पोलूशन, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, ठीक है, इमिग्रेशन का मसला, बहुत सारे मसाइल ने इसे घेर रखा है। और ये बनी थी लीग ऑफ नेशन के बाद कि आइंदा जंगें ना हों, लेकिन इसके होते हुए भी पहली दूसरी जंग अजीम के बाद 9/11 का बहाना बना के अफ़गानिस्तान, इराक़, मुख्तलिफ़ ममालिक पे चढ़ाई की गई, लेकिन उस वक्त भी जनरल असम्बली का रोल बड़ा मायूस कुन रहा। आज फिर जनरल असम्बली के इजलास में पे दर पे तकारीर हो रही हैं, लेकिन बारिश के कुछ कतरे, उम्मीद की कुछ किरणें, उनमें ईरानियन प्रेसिडेंट का ये बयान कि पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट उसका खैर मकदम करते हैं, ये मुस्लिम दुनिया में सिक्योरिटी, डिफेंस और पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा कदम है। फिर श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि सोशल जस्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तानी लीडरशिप वहाँ पे लाइमलाइट में रही, बिल्कुल गल्फ़ कंट्रीज़ ने उसे घेरे में रखा, बुनियानुम मरसूस ने उसकी गूंज और मार्का हक की, वो हमें जनरल असम्बली के ईवानों में भी नज़र आ रही है। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे कि जनरल असम्बली में क्या खोया, क्या पाया, फ्यूचर क्या है, किन किन इशूज़ पे बात हुई, आइंदा इसका रोल क्या करेगा और मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब ने। हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद, दिफाई तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर सलमा मलिक, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। जी नाज़रीन, इसी सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब ने। क़सूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं, 80 साल हो गए जनरल असम्बली के क़याम को, उसका इजलास भी चल रहा है, क्या खोया, क्या पाया, मुख्तसर सा तज्ज़िया क्या देंगे? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा की कमज़ोरियाँ नहीं कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने या परसों बयान की, ये तो एक्चुअली कमज़ोरियाँ उन्होंने ख़ुद अपनी बयान कर दी। और P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का है, उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं बताता हूँ, रेफ्यूजीज़ की लुक आफ्टर में उनका पैसे काटे जा रहे हैं। इसी तरह से यूनेस्को में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। सिर्फ ये है बदनसीबी से कि फंडिंग काटी जा रही है। इसी तरह क्लाइमेट के सिलसिले में काम हो रहा है, वहाँ भी बदनसीबी से फंडिंग काटी जा रही है। और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जिनका कोई हल ही नहीं निकलता, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या और दीगर हो, या अब ये जो यूक्रेन का इशू आ गया है, ये तो वीटो की वजह है। कभी वीटो अमेरिका कर देता है, कभी रूस कर देता है, तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का क्या कसूर है? मैं हैरान था जब अमेरिका के सदर बयानात कर अपने दे रहे थे कि भाई 80 साल में इसने कुछ भी हासिल नहीं किया। एक हद तक वो, जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी काउंसिल फेल हुई है उसमें, और उसमें इन वीटो विल्डिंग पावर्स का ख़ास तौर पे अमेरिका और रूस का किरदार है। कश्मीर में भी ये होता रहा है, कभी रूस वीटो करता था, कभी कभी ये अमेरिका वीटो कर देता था। अब ये इस पर ये सारे इकट्ठे हो गए, यानी कि आप हैरान होंगे, 14 यानी कि 10 परमानेंट और 4 परमानेंट और 10 सब ने गजा पे रेजोल्यूशन के हक में थे, अमेरिका ने वीटो किया। तो इसमें यूएन का क्या कसूर है? ये तो खुद गिरबान में झांके जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। अच्छा कसूरी साहब, ये बताएं, 80वां इजलास जो है, इसमें मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत ने खिताबात किए हैं। मैक्रोन ने भी गदा पे बात की है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट का कहना है कि सोशल जस्टिस को हमें मजबूत बनाना होगा। दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन गई, लेकिन ताकतवर अक़वाम के हाथों में है सारा निज़ाम, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, अनफेयर सिस्टम है, चाहे वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हो। अब आप देख लें, WTO जो था उसको भी अब तकरीबन फारिग कर दिया गया है जी। अब ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं, तो ये इस लिहाज से श्रीलंकन सदर ने जो भी कहा है, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन वो जी। ठीक कह रहे हैं
کہ بھئی ایک انفیئر سسٹم ہے، غریب ملک جو ہیں ایک زمانے میں کوشش ہوتی تھی کہ ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کی جائے، اب ایک ایسا ظالمانہ نظام آ رہا ہے اس کی جگہ آہستہ آہستہ کہ وہ اس میں جو غریب ہے مزید غریب ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ جس کو کہا جاتا ہے، جو 80% 85% دنیا کے ملک ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو غربت سے آتا ہے، ان کو مختلف فورم بنانے پڑیں گے جس میں وہ اکٹھے اور اپنے مسائل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ توقع نہ کریں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کسی ایشو پہ بھی کوئی ایسا کردار ادا کرے گی پیس کیپنگ میں، اور پیس کیپنگ میں تو کوئی نہ کوئی ویٹو آ جائے گا. اب لوگ سوچ رہے ہیں کوئی ایس سی او کی بات کرتا ہے، کوئی برکس کی بات کرتا ہے، کوئی گروپ آف 77 کی بات کرتا ہے، کوئی G20 کی بات کرتا ہے، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم ان کو وسیع کرنا پڑے گا مختلف گروپس کو تاکہ وہ اپنی طاقت کلیکٹیولی اسرٹ کر سکیں. اچھا قصوری صاحب، ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پشگیان نے پاک سعودی ڈیفنس ایگریمنٹ کا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ یہ مسلم ورلڈ کے لیے سیکیورٹی، ڈیفنس کے حوالے سے، سیاسی قوت کے حوالے سے بڑا خوشائند اقدام ہے. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو گلف کے حکمران ہیں اس میں گلف کوآپریشن کاؤنسل، ان کو زیادہ خطرہ یا ایران سے تھا یا اسرائیل سے تھا. تو ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بدلے ہوئے حالات ہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے. یہ ایران ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شاید ٹھیک کر رہا ہے، میرے خیال میں ٹھیک کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ یہ توقع کرتے تھے جو پرانی طرز پہ سوچتے ہیں کہ ایران اعتراض کرے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے سارے خطے کے لیے اچھی بات ہے، ان کی دانش مندی بھی ہے، اور اس سے ایک اشارہ ہے سعودی عرب کو کہ آپ ہمیں دشمن نہ سمجھیں، ہم بہت سے ایریاز ہیں جو آپ کو کوآپریشن کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ایران اور دوسرے ممالک کوآپریشن کریں تو یہ جو سیکٹیرین ایشوز ہیں شیعہ سنی وغیرہ، ان کو بھی بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک پازیٹیو مثبت بیان ہے. اچھا یہ بتائیے گا، بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان کا کردار نکھر کے سامنے آیا ہے اور اجلاس کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا پاکستانی لیڈرشپ توجہ کا مرکز رہی ہے، بالخصوص گلف کنٹریز کے ساتھ پرائم منسٹر کا انٹریکشن. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ نہ صرف میں نے 25-30 انٹرویوز میں فوراً 4 دن کی جو جنگ تھی کہہ دیا، میں نے تو تیسرے دن مضمون لکھ کے چھپوا بھی دیا اخبار میں کہ وہ جو 4 دن کی جنگ ہے میرے تو ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے سارے علاقے کا جیو اسٹریٹجک بیلنس چینج کر کے رکھ دیا ہے. کئی وجوہات ہیں. ایک بھارت کا جو فائدہ تھا، جو ایک مصنوعی انہوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے قائم کیا تھا کہ جی جناب ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ملٹری طاقت ہیں، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، اور جس کے پیچھے امریکہ کی ساری ایڈمنسٹریشنز کم سے کم پچھلے 20 سال سے بلڈ اپ کرنے میں لگی ہوئی تھیں، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ بھئی آپ کیا سیکورٹی پرووائڈر ہیں، کیا آپ ساؤتھ چائنا سی میں کریں گے، کیا آپ کریں گے گلف میں. اور پھر جس طرح چھلانگ مار کے سارے نیبرز کو آپ چھوڑ گئے تھے، کسی نیبر سے ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے، اور ان کو یہ کلیئرٹی آ گئی کہ کسی نے ان کو نہ تو سپورٹ کیا ڈپلومیٹکلی 4 روز کی جنگ میں، 4 روزہ جنگ جو ہوئی ہے. نمبر 2، یہ پتہ چل گیا کہ بھائی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر والی بات اور کچھ بھی نہیں. پاکستان بھارت ہم پلہ طاقتیں ہیں. جی ملیٹریلی میں بات کروں، اکنامکلی میں مانتا ہوں معاشی طور پہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی ہے تناسب سے جو آبادی کے تناسب سے ہونا چاہیے. اس کے لیے پاکستان کو سوچنا پڑے گا بہت گہرائی سے کہ کیا ہماری اسٹرکچرل تبدیلیاں ہیں جو اس ونڈو اپرچونٹی جو پاکستان کو ملی ہے ہماری بہادر آرمڈ فورسز کے کارناموں کی وجہ سے، کہ ہمیں اس پہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی نیند کی گولیاں لے کے کہ جی وکٹری کرتے رہے. ہمیں چاہیے یہ کہ اس میں فائدہ اٹھائیں اور جو ہمیں ونڈو اپرچونٹی ملی ہے جو بھی چینجز کی، جو بھی اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے کر جائیں، تاکہ پھر ہم آئی ایم ایف کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانے پڑیں. آئی ایم ایف کڑوی دوائی دیتا ہے، بخار اتارتا ہے لیکن کمزور کر دیتا ہے. جب بھی وہ پروگرام آئے گا غربت بڑھ جائے گی.
آپ نے دیکھا ابھی رپورٹ آئی ہے IMF کی، جی پچھلے 3 سال میں ہمارے ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں IMF کا پروگرام ضروری تھا، مجھے غلط نہ سمجھے، لیکن میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی سٹرکچرل چینجز کریں کہ گھڑی گھڑی مت جائیں، لیکن آپ کو ایسی اپرچونٹی مل گی کہ آپ کے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے ہم انویسٹمنٹ کریں گے، سعودی عربیہ کی طرف سے لوگوں کو امید ہے، UAE کی طرف امید ہے۔ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو اتنی لیک آف کیپیسٹی ہو گئی ہے ہماری پلاننگ میں، ایک زمانے میں ہمارا پلاننگ کمیشن بڑا مضبوط تھا، اس میں بڑے پائے کے لوگ تھے، لیکن اب تو اس بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری کیپیسٹی کم ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ان کی ڈبل ٹرپل تو کاسٹ ہو جاتی ہے اوور رنز کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر نہیں کر سکتے تو چاہے دوسروں سے، باہر والوں سے کروا لیں۔ اب گھڑی گھڑی روتے تھے کہ سی پیک میں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اس سی پیک میں کیا کیا کرے چین؟ پروجیکٹ آپ کے وہ لگائیں، وہ آپ نہیں لگا سکتے، یعنی اب کہتے ہیں نقشہ بھی وہ بنا کے دے دیں، جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا آپ کو اتنا بڑا ایک موقع ملا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو پاکستان کو تو اتنی زبردست چینج آئی ہے، یہ جو 4 دن کی جنگ ہے، کہ یہ بڑا ایک تاریخ ساز میں سمجھتا ہوں واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد گلف میں جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ سوائے پاکستان کے کوئی ایسی طاقت نہیں جس پہ گلف کے ممالک ریلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا قصوری صاحب یہ بتائیں کہ یہ اجلاس جو ہے اس پہ غزہ پہ بھی ظاہر تقاریر ہوئیں، بات ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر اور غزہ اگر جنرل اسمبلی ریزالو نہیں کر پاتی، نیتن یاہو کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ٹھہرے میں نہیں لا سکتی، تو مسلمانوں کا کوئی ایٹ لارج سکیل کوئی ملٹری الائنس، کوئی اکنامک کوآپریشن کونسل اس طرح کا کوئی اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے عموماً ہوتی ہے انٹیگریشن جو ہے نا، دنیا میں جو ترقی ہوتی ہے جی وہ زیادہ ہوتی ہے ریجنل کنٹریز میں، مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک اکٹھے ہو گئے، یورپین یونین کے کنٹیگوس ملک اکٹھے ہو گئے، لیٹن امریکہ میں مرکیوسر بن گئی، اسی طرح سے گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے۔ پاکستان کے جو کون سے 2 ایریاز یا 3 کہہ لیں، 2 تو بالکل ہی کلیئر ہے، تیسرا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے سارک، جی انڈیا بہت بڑا ملک ہے، پاکستان اتنا بڑا نہیں سے، لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کی ملا لیں اکانومیز تو کافی بڑی ہیں۔ تو اگر اس ریجن میں ہوتی تو ہماری گروتھ ہوتی۔ یہاں تو ہندوستان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو کرکٹ ٹیسٹ میچ میں اسپورٹس مینشپ کو بیڑا غرق کے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، جی تو یہاں میٹنگ ہی کوئی نہیں ہو رہی ساکھ کی، وہ ہندوستان نتیجہ بھگتے گا۔ وہ نیچر میں کہتے ہیں کوئی ویکیوم نہیں رہتا، اور اگر انہوں نے نہ کیا تو چین کے ساتھ ملک مل کے وہ سارے ملک جو پہلے ساکھ میں تھے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے میں چاہوں گا کہ ہندوستان اس میں آئے، تاکہ ساؤتھ ایشیا جو سارے ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گیا، بڑی افسوسناک بات ہے، غربت یہی زیادہ ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی مسائل حل کر لیے ہیں، گلف تو ویسے ہی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دی ہے، ویسے ہی آگے نکل گئے۔ چین، جاپان اور کوریا نے قسمت ہی بدل ڈالی اپنی، ہم ہی پیچھے رہ گئے۔ بلکہ میں اگلی کتاب میں اس پہ کافی لکھنے کا سوچ رہا ہوں، یہ جو اب سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے، تو ہمارے لیے موقع ہے۔ ایک تو ساؤتھ ایشیا میں وہ بند ہوا ہے، دوسرا ایک نیچرل ہے گلف کوآپریشن کاؤنسل، کیونکہ ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو سمندری سرحدیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری گلف کے ساتھ ملتی ہیں۔ عمان کی ہماری جو وہ ٹیریٹوریل ہے اوشن میں لمٹس مل رہی ہیں، تو ہمارا ویسے بھی بہت قریب ہے ہمارے اقدار مذہبی اور تمدنی، تو ایک یہ ایریا بننا ہے۔ کیا یہ دروازہ کھلے گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور امید ہے کہ سعودی عرب اور گلف کی اور UAE، قطر وغیرہ کی انویسٹمنٹ یہاں بڑھ جائے گی، لیکن اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی، اور جب تک نہیں بنا سکتے کیپیسٹی، ہم دنیا کے بیسٹ کنسلٹنٹ سے بنوائیں، وہ پھر بھی سستی ہوگی، کیونکہ ہم جو بنواتے ہیں اس کی ڈبل ٹرپل پرائس ہو جاتی ہے، اتنی ہم ڈیلے کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے وہ دگنی تگنی پرائس میں الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہوتا ہے، اگر کمپلیٹ ہو جائے۔
اچھا قصوری صاحب یہ بتائیں غزہ کا کیا سولوشن ہے؟ کانفرنس ہو رہی ہے، قرارداد ویٹو کر دی جاتی ہے، امریکہ کرتا ہے، وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں. تو ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے طور پر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے. تو غزہ کے مسلمانوں کی کون سنے گا؟ کیوں کیپیسٹی نہیں رہی مسلمانوں میں؟ ہاں یہ جو بڑا اچھا سوال ہے، یہ تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دے دیا ہے. وہ ان کا کیا ہے شعر کہ وہ جس میں ایک کمزوری جو ہے، اگر آپ کو شعر یاد ہو تو آپ سنا دیں. مسلمان ہی کہ راک کا ڈھیر جب ہے، آپ اقبال نے کہا کمزور تھا. ہو، جی وہ تاریخ نے یہ فیصلہ کیا، آپ کو اگر یاد ہے سنا دیں، لیکن مجھے اس کا مفہوم پتہ ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہو گئے تو تقدیر کے قاضیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ جرم آپ کا ضعیفی حشر کی سزا برا مرگ ہوگا. مفاجات. ہاں مرگ مفاجات وہی چیز ہے. میرے دماغ میں شعر نہیں آ رہا تھا. تو جب تک آپ تعلیم میں نہیں کریں گے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ریکارڈ ہوا کہ جاپان اکیلے میں یونیورسٹی ساری مسلم ورلڈ سے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. اور جو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ بچے کو سوچنا ہی نہیں آپ سمجھاتے. آپ اس کو رٹا لگوائے جا رہے ہیں. اس نے خاک ترقی کرنی ہے. کوریا کے بچے آگے نکل گئے ہیں، جاپان کے نکل گئے ہیں، چین کے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ صلاحیت دی ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ نے تباہ کر دیا اپنے تعلیمی نظام کا. تو آپ کو گلے میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جب آپ کی اتنی سائنس ٹیکنالوجی میں آپ پیچھے ہیں تو ایک تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. نمبر 2، ہاں بہت بڑی ویک اپ کال ہے. جو ملک کر سکتے ہیں وہ کریں. اب اس کا پہلا نمونہ آیا ہے باوجود ہماری کمزوریوں کے، سعودی عرب اور پاکستان کا ایک جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ایک پہ اٹیک دونوں پہ تصور ہوگا. یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم کیا ہوگا؟ دوسرا قدم کہ باقی مسلم نیٹو بنے گی یا نہیں. کم سے کم گلف کوآپریشن کاؤنسل کا پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ کوئی کلیکٹیو ڈیفنس میکنزم ہے. وہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپریشنلائز ہونی چاہیے. یا مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں دوسرے مالک بھی ایسے ہی کریں گے جیسے سعودی عربیہ نے کیا. وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہر ملک کے مختلف مفادات ہیں. لیکن یہ ضرور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری ان سب کے ساتھ کوآپریشن بڑھے گی ڈیفنس کے ایریا میں بھی. تو یہ تو دور کی بات ہے کہ سارے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. وہ تو مفادات کی بات ہے. کئی جگہ تو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. کچھ سال پہلے ہم نے بدنصیبی سے دیکھا کہ عراق اور ایران لڑ رہے تھے آپس میں. تو اس لیے وہ ابھی تھوڑی دور کی بات ہے. جو ممکنات ہے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا. وہ میں اس لیے ممکنات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی لمبی تاریخ ہے. 1960 سے ڈیفنس کوآپریشن جاری ہے. تو یہ تو جو اب کلمینیشن ہے جو اب ہو گیا ہے. تو یہ ایک قسم کا اشارہ ہے دوسرے ملکوں کے لیے. اچھا آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عالمی افق پہ پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ عالمی کیا؟ عالمی افق پہ عالمی افق پہ ہاں عالمی افق پہ جی عالمی افق پہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا محل و وقوع ہے، جو اس کی جغرافیہ ہے، جو سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، گلف کو ملاتا ہے، وہ پاکستان ہے. ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے پچھلی کتاب میں لکھا تھا ہم بڑا بوسٹ کرتے ہیں. وی آر اے بوسٹفل نیشن. وی آر اے برج ٹو ساؤتھ سینٹرل ویسٹ اور فلانا فلانا ایشیا. میں لکھا دیا اور برج ٹو نو ویئر بیکاز دا برج از کلوزڈ. دا بگیسٹ برج از لنکنگ چائنا ٹو انڈیا. اس زمانے میں حالات بہتر تھے ہندوستان کے ساتھ. اب تو مودی صاحب کے آنے کے بعد میں حالات اور قسم کے ہیں. لیکن تاریخ نہیں بدلتی. مودی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جغرافیہ نہیں بدلے گا. اس کا جواب ایک اور انڈیا کے وزیر اعظم نے دیا تھا، وہ بھی بی جے پی کے تھے. انہوں نے کہا یو کین چینج یور فرینڈز بٹ یو کینٹ چینج یور نیبرس. یہ سمجھ آ جائے گی بی جے پی کو بہت جلدی. اگر ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو وہ یہی ہے کہ ہمارا انشاءاللہ ہم اپنی جو میں نے بتایا کچھ ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے تعلیمی نظام میں، ہی ہمیں کرنا پڑے گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکرانہ تبھی پوری طرح سے ہم ادا کر سکیں گے کہ اپنی قوم کی، اپنے بچوں کی صلاحیت جو ہے، ان کا پوٹینشیل جو ہے اس کو ریئلائز کریں
اور وہ صرف نظام تعلیم کو بدلنے کو کچھ نہیں. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فلانی کتاب پڑھائیں نہ پڑھائیں, آپ کو بچے کو سوچنے کی طاقت دینی پڑے گی. یہ تو سارا نظام ہے اچھا بالکل غلط ہے, رٹا لگوا کے آپ پاس کراتے ہیں, اور لوگوں کو کوئی سوال جب تک کریکلم ہی نہیں بدلنا پڑے گا. اچھا کریکلم اس قسم کا ہو ہی نہ کہ رٹے کی جواب پہ سوال دیا جا سکے. آپ کی قوم تبھی آگے آئے گی جب آپ تعلیمی نظام میں اور سٹیم جسے کہتے ہیں سائنس میں, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس, آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک سٹیج پہ چائنا کا جو پولٹ بیورو تھا اس کے 80% جو لوگ تھے وہ انجینئرنگ کے گریجویٹس تھے, اس کے جو لیڈرز تھے. اچھا آج یہ چین کہاں ہے, آپ جی کہاں ہیں؟ جی یہ بتائیے گا کہ آپ جنرل مشرف کے دور میں رہیں, کشمیر کا سولوشن اس وقت بڑے قریب پہنچ گئے تھے, کیا سولوشن ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا یہ بتائیے, کیا بہار میں الیکشن ہے اگلے مہینے, مودی کوئی اور ایڈونچر کر سکتا ہے فالس فلیگ؟ اس کو یوں ہے کہ نہ صرف میں نے دیا تھا, وہ ناقابل تردید ہے, کیونکہ جو میں نے کتاب میں لکھا ہے میں وداؤٹ ریفرنس کچھ بھی نہیں لکھتا. میری کتاب کی رونمائی دلی میں بھی ہوئی تھی, اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی, اور میں نے ایڈوانس کاپیز بھیج دی تھیں پریزیڈنٹ مشرف کو, پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو, اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ایل کے اڈوانی, کیونکہ پروسیس ان کے دور میں شروع ہوا تھا واجپئی صاحب کے, جو اس وقت بی جے پی کے لیڈر تھے. یہ تینوں نے اٹینڈ کی دلی میں اور اسلام آباد میں. کیوں اٹینڈ کرتے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا جو میں نے کشمیر کا سلوشن ہے, جو کچھ لکھا تھا وہ ٹھیک تھا. اگر وہ پہلے ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے, اور میرا تو آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ حل کشمیر کا ہوگا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے جو میں نے دیا, یا اس پہ کوئی اور کیا پروگرام خلاصہ ہوگا, کیا کیونکہ تھا میرے اس اور کا؟ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. جی خلاصہ کیا تھا اس سوری, حل کا؟ خلاصہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر کوئی ایسا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا جو 100% کشمیری پاکستانی انڈینز کو ایکسیپٹیبل ہو. اٹ ہیز ٹو بی دا سیکنڈ بیسٹ. سیکنڈ بیسٹ یہ تھا کہ کشمیریوں کے ہیومن رائٹس اور ان کی اٹانومی یا ایک قسم کی ساورنٹی ان موسٹ میٹرز ایکسیپٹ ڈیفنس اینڈ فارن افیئرز, اور وہ پاکستان اور بھارت اور کشمیریوں کے حقوق, جو حقوق ہے کشمیریوں کے حقوق نمبر 1, پاکستان اور بھارت کی ریاستوں کے مفادات, وہ مل کے نکالا تھا. ایک لمبا فارمولا ہے, کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے, لیکن میرا دعویٰ یہ ہے, ابھی بھی میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا ہوں اسی فارمولے پہ بات ہوتی ہے, اور جب بھی کو موقع آئے گا, کیونکہ وہ راتوں رات نہیں بنا, 3 سال ہمیں لگے تھے, ایک ایک ورڈ, کاماز, فل سٹاپس, کئی جگہ میں نے کاماز بدلی, فل سٹاپ لگائے, تو وہ وہی رہے گا. کوئی یہ نیا نام آ جائے گا جو نئی حکومت آئے گی, پیراگراف 1 کو 3 کر دے گی, 3 کو 2 کر دے گی, لیکن رزلٹ وہی ہوگا جو جس کا میں نے کتاب میں تذکرہ کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ, کیا کھویا کیا پایا. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سلمیٰ ملک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو اجلاس ہے, ایک تو پاکستان نکھر کے سامنے آیا ہے, گلف کنٹریز میں بھی ہر جگہ پہ بھی ہماری لیڈرشپ کو انگیج پایا گیا ہے ہر معاملے میں. ایک تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بتائیں, جے شنکر اجلاس میں آ رہے ہیں, انڈین فارن منسٹر, مودی سرکار نہیں آ رہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ, اور ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ کو بہت سلام. اٹ از آلویز پلیئر ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہو جی, بڑا اچھا لگتا ہے. آف کورس مودی کے اوپر اس وقت سٹریس ہے جی. نیو یارک میں ان کا آنا, امریکہ میں ان کا آنا, آفٹر دس ہیومیلیشن, ایک قسم کی اپنے آپ کو ہیومیلیشن محسوس کر رہے ہیں جی. اس وقت جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے جی اس انڈیا کا ایز اے اسٹیٹ, وہ سخت چیلنج ہے جی. اچھا, یہ باہر سے چیلنج نہیں کیا گیا, یہ ان کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں اور انٹرنل آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے, انٹرنل پالیٹکس کے لیے انہوں نے جو اپروچ ڈاکٹر صاحب اپنائی ہے, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ان کی ایکسٹرنل پالیٹکس پہ, اور آؤٹ ورڈ جو پالیسی ہے جی, پالیسی ود آؤٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے.
تو وہ امبیرسمنٹ اپنی چھپانے کے لیے آ رہے ہیں. ایکچولی وہ انڈیا کی عوام کو یہ بتا نہیں سکیں گے. ان کو ابھی یہ ڈومیسٹکلی یہی بتائیں گے جی کہ میں تو نہیں گیا نیو یارک میں. ڈاکٹر سلمہ یہ بتائیے گا کہ جنرل اسمبلی کو 80 سال ہو گئے، تباہیاں بربادیاں لیگ آف نیشن کے بعد بنی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ کانفلکٹ مینجمنٹ میں تو مکمل ناکام رہی، پھر اس کے علاوہ یونیپولر ورلڈ کی طرف یہ گئی ہے، تو آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتی ہیں اس اجلاس کو؟ جی بہت بہت شکریہ. اور میں تو سوچتی کہ جنرل صاحب جو کہیں گے تو اس سے میں لرن کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں ابھی جو اجلاس شروع ہوا ہے یہ آپ نے سامعین کو بتایا ہی ہوگا اور حاضرین کو بھی کہ یہ اینول ایونٹ ہوتا ہے اور تمام دنیا کے ممالک اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس جو ہے، اور اس میں جو سائڈ لائن پہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بٹ آف کورس اس کے ساتھ جو اسٹیٹس پرسنز ایڈریس کرتے ہیں، جو سگنلنگ کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی ہے، امریکہ کے جو صدر ہیں، کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کو برقرار کرنے میں کامیاب نہیں رہی، اور اٹس ایمٹی فورم ہے، ایمٹی ورڈز ہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. بٹ آپ دیکھیں تو کوئی بھی تنظیم خود کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. وہ تنظیم اپنے بنانے والوں کے ہاتھوں چلتی ہے، اپنے ممبران کی وجہ سے سکسیسفل ہوتی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کو انسکسیسفل کرنے میں امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں، جو ویٹو پاور کا ایک ان کے پاس وہ جو ہے کارڈ ہے، اس کو استعمال کرنا، یا اور اس طرح کے جتنی بھی پریمپٹیو اسٹرائکس ہیں، یو این کو ایز اے ایمٹی ویسل استعمال کر کے اپنی پرسنل گینز کو حاصل کرنا، سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی مینیپولیٹ کرنا، اوور لک کرنا، سلیکٹیو انٹرپریٹیشن آف انٹرنیشنل نارمز اینڈ رول آف لا کو جب کیا جائے گا تو پھر تنظیم بیچاری تو کہیں نہیں رہے گی. اور پھر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہمارے جیسے ممالک جن کے پاس بے تحاشا پیسہ نہیں ہے، ہم اپنی کانکریٹ ایفرٹ یو این پیس کیپنگ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ہم کانکریٹ کنٹریبیوشن پے کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، بسائڈس دیٹ اسٹینڈرڈ پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہر ملک دیتا ہے. بٹ امریکہ جیسے ممالک جو ہیں، یہ جو بڑے ممالک ہیں، وہ نہ صرف رقم دیتے ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ وہاں لابینگ بھی کرتے ہیں. اور انڈیا نے بھی یہ کرنا شروع کیا بیکاز اس کے پاس ہر لحاظ سے بڑا پیسہ شامل ہے. سو اس کی وجہ سے بھی یو این کے پروسیس کو بہت ویکن کر دیا گیا ہے، کیونکہ دین دے اسٹارٹ انفلوئنسنگ اسمالر نیبرز، اسمالر ایکٹرز. اور کہیں بھی کوئی ایتھیکل ریزولوشن پاس ہونی ہو، خاص طور پہ جیسے کشمیر کا تنازع ہے، پیلسٹائن کا تنازع ہے، ایسے مسائل کے لیے کبھی بھی ایک منصفانہ قسم کی ریزولوشن یا پروسیس یو این کے ذریعے نہیں چل سکا، بیونڈ اس کے جو کہ یو این کے پاس ایک چیز ہے جو اسٹیٹک ہے، جو کہ کسی چیز کو پریونٹ نہیں کر پا رہی. اسرائیل اگر کوئی جارحیت کرتا ہے تو یو این اس کو نہیں پریونٹ کر پاتا کیونکہ اس کو امریکہ ٹھیک کی ہے، کچھ بنائی ہے ہمیں یا جنرل کسی صاحب نے اور. جوائن کیا ہے. جنرل صاحب آپ بات مکمل کر لیجیے، پھر میں سوال کی طرف آتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اور ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایکسٹرنل پالیسی خراب کر لی ہے. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے انڈیا کا، ایک تو جو پیس کرایا انڈیا کے کہنے پہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ انڈیا از فیولنگ دی وار رشیا یوکرین میں. تو آئی تھنک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو چکی تھی، اور وہ کس منہ سے، ان کے پاس نیریٹو بھی نہیں ہے، کس منہ سے وہ آ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے جی؟ جی آئی وڈ ٹیک اپ جنرل صاحب کوشچن کہ وہ جی جو بات کر رہے ہیں جی انڈیا کے پاس انٹرنیشنل فورم میں اپنے لیجٹیمیسی دکھانے کا کچھ رہ نہیں کیا، بیکاز انہوں نے جتنا بھی ہالو ریٹرک استعمال کیا تھا مئی 25 کی وار میں، اور جس قسم کی کہانیاں انہوں نے بلڈ اپ کی ہیں، اور اب یہ بھی خبریں مل رہی ہیں جو کہ انڈین ذرائع سے خبریں ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں جو ہے ٹیررزم پھیلانے کے لیے بہت فائنانسنگ کی ہے، اور ایکٹرز کے نام جن لوگوں کو انہوں نے اسپانسر کیا ان کے نام بے نقاب ہوئے ہیں. سو ٹو سیو ہمسیلف فرام امبیرسمنٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ نریندر مودی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کم. اور جے شنکر جو ہیں وہ کیونکہ ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں، ان کو بات کرنی آتی ہے، تو وہ پھر اس لیے آئے ہیں کہ ایسے موقع پہ جہاں ٹیکنیکل سوالوں کو فیلڈ کرنا ہوگا تو جے شنکر دیں گے، تو نہ اس میں اس قسم کا
یہ ہے کہ ایک پریزیڈینشیل کمٹمنٹ آ رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے کمٹمنٹ آ رہی ہے، اور امریکہ جو ہے بھارت کی ریپرزنٹیشن بھی ہو جائے گی، سوالوں کو بھی وہ فیلڈ کر لیں گے، بٹ اٹ ول ناٹ بی کمنگ فرام دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہو گیا ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ غزہ اور کشمیر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ جو بات ہوگی، چونکہ نیتن یاہو پے در پے دھمکیاں آمیز لہجہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہم فلسطینی ریاست تسلیم کرنے والوں کو ایکسپوز کریں گے اور کسی طرح ٹیررزم کو پھیلانے، حالانکہ وہ خود بڑا دہشت گرد ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ دونوں جو موومنٹس ہیں وچ آر دا لیجیٹیمیٹ موومنٹ، اور فلسطین کا تو جو ظلم ہوا ہے شاید ہم نے ہسٹری میں بھی ایسی چیزیں نہیں پڑھی. ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی ہم بھول گئے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ انڈر دی امبریلا آف دی بگ پاورز ہوا ہے جی، بگ پاور ہوا ہے، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دونوں کا مماثلت ہے، ملتے جلتے ہیں، کیونکہ ادھر جوئش زائنزم کی اپلیکیشن گریٹر اسرائیل اور ٹارگٹ غازہ، اور یہاں پر گریٹر بھارت اور کشمیر، بیکاز کشمیر از اے کی فار انڈیا جی. کشمیر اگر آزاد ہوتا ہے تو پھر انڈیا کی کوئی بھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ رکے گی نہیں، خاص طور پہ سیون سسٹرز میں جو چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ ان ہیومن ایکٹس ہو رہے ہیں، تو وہ دونوں بالکل تقریباً مشترکہ ہی ہیں جی، ایک جیسے ہی ظلم ہو رہے ہیں. وہاں پہ ذرا کلنگ زیادہ ہے، تو یہاں پر کلنگ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لا میکنگ ہے، جیسے ابھی ڈیموگرافک کو وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اسٹیٹ لیس بنایا جا رہا ہے. اینڈ سیکنڈلی دیکھیں، دونوں کنٹری جو ہیں، بھارت کو بھی انڈر آر ایس ایس اور اسرائیل انڈر لیکوڈ پارٹی، ان دونوں کو ری ہیومن کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کی طرف واپس لے کے آنے کی ضرورت ہے. تو ان کی بہت ہی مماثلت ہے. اور دیکھیں، اب 150 کنٹریز جو ہیں وہ بات کرتی ہیں جی فلسطینین اسٹیٹ کی. اٹس اے ہیوج نمبر 193 میں سے. ادھر جو کشمیر کی ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی اس پہ ایجنڈا پہ پڑی ہوئی ہے، ان کی قراردادیں ہیں، یو این کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، اور ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو پھر آپ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی رسپانسبلٹی، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یو این رول نہیں ادا کرتی، اس لیے کہ یو این کو ہائی جیک کر لیا گیا ہوا ہے جی. تو یو این کیا رول ادا کرے گی؟ دیٹس وائی یو این کے بیچ میں یہ جو دونوں موومنٹس ہیں، کشمیر کا اور پیلسٹائن کے جو ایشوز ہیں، دیز آر دا میجر ایشوز. سیکنڈلی جو کشمیری ایشو ہے، یہ اس لیے بھی تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جاتا ہے کہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس، اور ود مائنڈ سیٹ لائک مودی ان آفس، اور اس کا نیوکلیئر کا کنٹرول جس کے پاس ہے، جس نے یہ ایکٹ آف کسی بھی ایکٹ آف ٹیررزم، کوئی اے بی سی ڈی نان اسٹیٹ ایکٹر یا خود ان کا کرافٹ کیا ہوا ہے کیسس بلائے بنانے وار کے لیے، کیونکہ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے وار انڈر نیوکلیئر اوور ہے. تو جس طریقے سے پہلگام کی اس طرح کا کوئی ڈرامہ کر کے، تو وہ دو نیوکلیئر کنٹریز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. دیکھیں جسٹ کوئکلی، جے ڈی وینس ایک دن پہلے جنگ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور دوسرے دن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ خود ہی اسکریمبل بھی کر گئے، اور انڈیا تو خیر جب ان کی ایئر فورس نکلی بیٹل سے، دے ور ٹیکن آؤٹ آف دا بیٹل، تو وہ فوراً پہنچے ان کے پاس. تو اس لیے امریکہ نے بھی تیزی سے اپنی چیزیں کرنی شروع کر دی، کہ انہیں پتہ تھا کہ پاکستانی ریزالو جو ہے وہ آخری حد تک لڑنے والا ریزالو ہے. یہ جو سینیت کا پرچار پاکستانی قوم نے کیا ڈیفائنس کی صورت میں، تو اس سے ڈر کے کہ نیوکلیئر کانفلکٹ ہو جائے گا، اور پھر نیوکلیئر کانفلکٹ از ناٹ آرڈنری کانفلکٹ، یہ تو پوری دنیا کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ بدل دے گا، اینڈ ہول ورلڈ ول انٹر انٹو دا نیو ایرا. تو وہ پھر کس کے کنٹرول میں ہوگی، کیا کیاس ہوگا، نو بڈی نوز دیٹ. تو دیٹس ٹھیک. وائی ان کی مماثلت بھی ہے، اور یہ بہت کریٹیکل بھی ہیں، اور دونوں میں انسانیت از دی مین ٹارگٹ، جو انفارچونیٹلی ہندو زائنزم اور جو زائنزم کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر سلمہ یہ بتائیں کہ جنرل اسمبلی اگر ریزالو نہیں کر پاتی ایشوز، کانفلکٹ وہیں رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان سعودیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، مسلم ورلڈ اپنے جوائنٹ ڈیفنس نیٹو کے پیرالل بنا سکتے ہیں، ایک فارن پالیسی اپنے ریسورسز ود ان دا مسلم ورلڈ یوز کریں، تو ایک مسلم ورلڈ جنرل اسمبلی بن سکتی ہے؟ دیکھیں، بننے کو تو بالکل بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی، بٹ بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی تو ہم اللہ کرے ڈیفینس ایگریمنٹ ہمارا بہت اچھی طریقے سے کنسالیڈیٹ ہو. اٹ از مور اے سمبولک ایگریمنٹ. دونوں ممالک اپنی گڈ آفیسز کو پٹ ان کریں گے، اور سمبولسزم اس کی ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اٹ از اے یونائٹیڈ فرنٹ اگینسٹ آل دوز پاورز آف دا ورلڈ جو کہ مسلمانوں کو
ڈیمیج کر رہی ہیں. صرف سعودی عربیہ یا پاکستان کی اکیلی بات نہیں ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے. اگر اس ریزالو کے ساتھ سارے مسلمان ملک چلتے رہے، جو کہ آئی ایم ویری سوری، آئی مے ساؤنڈ اسکیپٹک، آئی مے ناٹ ساؤنڈ لائک اے گڈ پرسن ہیئر، بٹ مسلمان ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے جو ضروری ہے، اور اسی وجہ سے اتنے عرصے سے مسلمان ممالک جو ہیں نقصان اٹھا رہے ہیں ہر طرح کی طاقتوں کے ہاتھ. تو اگر تو سارے ممالک قطر والی اسٹرائک کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اس کی ہم ویلیو دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ اس کے نتیجے میں فوت ہوئے، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین میں، غزہ میں 2 سالوں سے مسلسل ڈیلی بیسس پہ 12 سے لے کے 50 کے قریب لوگ بیچارے جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہو. حالانکہ لوگ بہت ان کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، پر پھر بھی تب مسلمان ممالک آپس میں مل کے انہوں نے کوئی یونائٹڈ نیشنز کا یا پھر مسلم یونائٹڈ نیشنز کا یا مسلم نیٹو کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں دیکھا. بٹ لیٹس آلسو لک ایٹ نیٹو. نیٹو نے کہاں تک باقی ممالک کی پروٹیکشن کی؟ نیٹو پرائمرلی ایک امریکن لیڈ، امریکن سرونگ باڈی تھی، جس میں باقی ممالک دے ور پارٹ آف دا امریکن پروٹیکشن سرکل، جس میں امریکہ کو جب یہ لگتا تھا کہ اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ نقصان لے رہے ہیں، اور یورپ امریکہ ایک ایکسٹینڈڈ ٹرف تھا، سو دین امریکہ وڈ کم ان ٹو دس. ادروائز ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت جگہوں پہ چیزیں ٹھیک اس ہو طرح گیا. نہیں ہوئی. ٹھیک زیادہ ہے. نیٹو نے امریکہ کو مدد کی. سو وہ بہت ایک کانسیپٹ ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس کو سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑے گا کہ آنے دیکھنا والے پڑے گا. دنوں میں بہت شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک، میجر جنرل زاہد محمود صاحب. ناظرین، گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے، جی جن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا سوری، میں بس ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کیا بڑا زبردست سوال ہے. بات یہ ہے کہ 2 چیزیں جوڑتی ہیں جی ملکوں کو، قوموں کو، اور اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایک فیئر اور ایک سیلف انٹرسٹ. ٹھیک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سے مسلمان ممالک فیئر کی وجہ سے اس میں آنا چاہیں گے اور کون سے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے. تو دیر آر فیو کنٹریز جو شاید ان دونوں کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی جی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک اٹ از اے بگننگ، اور آئی تھنک اس ڈائریکشن میں ابھی ایرانین پریزیڈنٹ کا بھی آپ نے سن لیا، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. تو آئی تھنک اگر اس طرح کا اتحاد بنتا ہے تو وار کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وار میں کتنی سپورٹ ہوگی، لیکن جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک انٹرا عرب سٹیٹس جو ڈفرنسز ہیں، یا جو مسلمانوں کے انٹرا سٹیٹ جو ڈفرنسز ہیں سیکریٹیرین یا کسی وجہ سے، ان کو میٹیگیٹ ضرور کیا جا سکتا ہے. کم از کم وی کین ہیو کامن پولیٹیکل ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز. تو یہ اس طرف بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اب اضافہ ہوگا. بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب، ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ. سم اب جنرل صاحب کے پوائنٹ پہ ہی میں اینڈ کروں گا. اتحاد، انٹرا عرب جو کانفلکٹس ہیں وہ ختم ہوں گے، ایران سعودی عرب قریب آئیں گے. پاکستان سعودی عرب کے ڈیفنس ایگریمنٹ کو ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی سراہا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. ایک بات کہوں گا، مسلم ورلڈ کو اپنا اتحاد اور اپنی اسمبلی بنانی پڑے گی، اس لیے کہ جنگ عظیم اول بہانہ تھا، خلافت نشانہ تھا. جنگ عظیم دوم بہانہ تھا، فلسطین نشانہ تھا. اسرائیل کی ناجائز ریاست 1948 میں قائم ہوئی. تو یہ 2 جنگیں، ایک خلافت کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے کی گئی، اور دوسری فلسطینیوں کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے. پھر نیشن سٹیٹس بنی، ٹیررزم کا اٹیک کیا مسلمانوں کے ساتھ، 9/11 ہوا، اور اس کے بعد اب عراق، افغانستان، سوڈان، الجیریا، لبنان، سیریا، فلسطین اور پھر قطر، یہ کھنڈرات کا ڈھیر بن گئے. تو مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کب تک کھنڈرات کا ڈھیر بنتے رہیں گے. آپ کو خود سٹینڈ لینا ہوگا. بقول اقبال، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ مدینہ و نجف کی سویلائزیشن اور ان گراس روٹس کی طرف بڑھنا ہوگا جو ہماری اصل ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مرے اعظم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.